ओ माड़ा, हमको रंग बिरंगा चूड़ियाँ बहुत पसंद है। वो जो अपनी अम्मी के लिए गांव में लगने वाले सालाना मेले से शॉल लेने आया था, सिन पे नाजुक के मर्दाना टच के साथ बोली जाने वाली गुलाबी उर्दू सुनते उसने अपना कहकर वो मुश्किल जब्त किया था। ओ माड़ा, हमको इनका खाना बहुत भाता है, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है हमारे हाथों पर। उस लड़की ने अपनी सफ़ेद मलाई जैसी कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ छनका के दिखाईं, जो पीछे खड़े शख्स के दिल के तार हिला गई थीं। उस शख्स के दिल में इस मिस्टर पठानी को देखने की चाह जागी, जिस पर उसने लब्बैक कहते हुए फ़ौरन मुड़ के देखा, जहाँ एक लड़की गहरे नीले रंग का पठानी फ़्रॉक पहने, सर पर दुपट्टा पीछे की तरफ गिराए, दोनों रंग बिरंगी चूड़ियों से भरे हाथ चेहरे के सामने किए हिला रही थी, जिससे उसका मनमोहना चेहरा छुप गया था और उस शख्स के दिल को उस दिलरुबा का चेहरा देखने की बेचैनी हुई थी। तभी उसने दिलरुबा ने अपने हसीन चेहरे से हाथ हटाने शुरू किए। सबसे पहले उसकी चांदनी जैसी चमक ली हुई आंखें नमूदार हुईं, जिसे देखकर उस शख्स के दिल ने उन आंखों में अपना अक्स देखने की ख्वाहिश शिद्दत से पकड़ी। उसके बाद हाथ और नीचे गए तो उसकी नाक में पहनी गई हीरे की नथ ने उसकी तवज्जो खींची। दिल उस नथ को छूने के लिए मचल गया था और फिर हाथ मुकम्मल हटे तो उसके गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों ने उसके दिल में कोहराम मचा दिया था। अगर उसे दुनिया का हसीन शाहकार कहा जाए तो कम ना होगा। इस शख्स का दिल तो उसकी आंखों देखकर ही गर्विदा हो गया था। कुज्जा के अब पूरा चेहरा देखने से उसमें अपना कुछ रहा ही कहाँ था, सब उस परी पैकर का हो चुका था। ज़मड़ा, खाना खराब, तुम हमको कुछ क्यों घूर रहा है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? उस लड़की की जब उस पर नज़र पड़ी तो फ़ौरन आगे आते हुए घूरते हुए पूछा। 2 मिनट के लिए तो वो भी गड़बड़ा गया। है ना, माँ बहन तो है मगर बेगम नहीं है, उसने शौक लहजे में कहा, जो उस परी पे करके ऊपर से गुजर गया। खाना ख़राब का बच्चा, सीधा सीधा बात करो, हमको उल्टा बात सुनने का आदत नहीं है। हम पठान हैं, पठान, उस लड़की ने फ़ख्र से अपने सीने पर दस्तक देते कहा। उसकी सदा पर तो वो शख्स गिरने वाला हो गया। पहली मोहब्बत का सुना तो था, मगर वो भी इसका शिकार होगा, ये आज पता चला था। तुम फिर हमको इन टिच पटनों से घूर रहा है, हम बता रहा है हम इनको निकाल के पंते खेलेगा। वो आगे होकर उस पर झपटी तो उसकी हम जोलियों ने फ़ौरन उसको बाजुओं से थामा और वो एकदम पीछे हुआ कि कहीं वो वाकई उसकी आंखें ना निकाल दे और वो हमेशा के लिए इस परी बेकर को देखने से महरूम ना रह जाए। अभी तो उसने मोहब्बत का जायका चखा था और इससे ज़रा सी दूरी पर भी दिल आमादा नहीं था। वो पल में वहाँ से गायब हुआ था और वो लड़की हाथ मलते रह गई थी और बस एक मुलाकात में उसका नाम ही जान पाया था, वफ़ा खान। उसने ज़ेरे लब नाम दोहराया और दोहराता गया। उसके महबूब का नाम उसके क्यों ना भाता। वो अपनी दोस्तों के साथ साथ वाले गांव के बाग में आई थी। यह बाग इतना हसीन था कि वह चारों लड़कियां अकेले अपने गांव की सरहद पार करके उस बड़े से आलीशान बगीचे में आई थीं। वजह उसकी खूबसूरती थी। ये बाग 3 एकड़ ज़मीन पर फैला था। जहाँ हर किस्म के फल थे जो बैरूनी मुल्क से मंगवाए गए थे और हर किस्म के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल इस बाग की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। इस पार्क में बरगद के मोटे दरख्त से सफ़ेद फूलों का बड़ा झूला लटक रहा था, जिस पर उस वक्त वो परिविश बैठी खिलखिला रही थी और उसकी दोस्तें उसे झूला झूला रही थीं। और चारों इस वक्त निकाब में थीं, जिनकी बस आंखें ही नज़र आ रही थीं। ओहो, आज तो परियां बाग में उतर आई हैं। 2 लोफर लड़कियां उनके गिर्द चक्कर लगाते हुए बोले तो वो फ़ौरन झूले से नीचे उतरी। ये क्या बदतमीज़ी है, कैसा बेगैरत मर्द है तुम। अगर हमें पता होता कि यहाँ का मर्द ऐसा जलील है तो हम कभी यहाँ ना आता। आए हाय, क्या अंदाज़ है यार, ये तो मुझे तीखी मिर्च लग रही है, दूसरे लड़के ने पहले लड़के के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। मज़ा तो चख के ही आएगा। इससे पहले कि वो लड़का आगे बढ़ता, किसी की धार नुमा आवाज़ उसके कदम ही रोक दिए थे। क्या हो रहा है यहाँ? सबने पलट कर देखा तो एक नौजवान सफ़ेद शलवार में कंधों पर मर्दाना शॉल लिए हल्की हल्की मूँछों में बिल्कुल वडेरा लग रहा था। उस नौजवान को देखकर दोनों लड़के अदब से खड़े हो गए। उस नौजवान ने नीली आंखों वाली लड़की को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। इन नीली आंखों में देखकर उस नौजवान को लगा कि वो उनमें डूब जाएगा, इसलिए फ़ौरन से बेशतर नज़रें हटाईं। क्या बात है मोहतरमा, आप हमारे बाग में क्या कर रही हैं? इस नौजवान ने तमीज़ से दरियाफ्त किया। हम तो यहाँ इस खूबसूरत बाग की खूबसूरती को देखता हुआ अंदर आ गया था, मगर हमें क्या पता था कि इस गांव का लोग नहायत ही छोरा है, उस लड़की ने तनफ्फुर से कहा। उसकी बात पर उस नौजवान ने दोनों लड़कों को कड़ी निगाहों से देखा।
یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا ہمارے گاؤں کے اصول نہیں پتہ تم دونوں کو؟ کرمو، لے جاؤ ان دونوں کو اور سخت سے سخت سزا دو تاکہ یہ کسی بھی لڑکے کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکیں، اس نے دھاڑ کر کہا، جس پر کرمو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا، جبکہ وہ دونوں معافیا مانگتے رہے مگر اس نوجوان کی نظر میں رحم نہ آیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ اس لڑکی سے مخاطب ہونے لگا تو وہاں خالی جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اس سنہری موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ نیلی دلربا آنکھیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔ ارے او لالے کی جان، کیسا ہے تم؟ وفا جو حویلی میں غصے سے بھری داخل ہوئی تھی، اپنے جڑواں بھائی زریاب کو دیکھتے ہی اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا اور وہ اس کے گلے جا لگی تھی۔ زریاب نے وفا کے پیار سے گلے لگنے پر دونوں ہاتھوں سے اس اطراف میں مائل کیا اور اسے سینے سے لگایا۔ کل کائنات تھی وہ اس کی ایک لاڈلی بہن جس کا ہر نخرہ وہ سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، مگر یہ اب اپنی گلابی اردو کب درست کریں گی؟ زریاب نے اس کی اردو کی ٹانگیں توڑنے پر مذاق اڑایا، جس پر وہ منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ لالے کی جان، یہ مت بھولو کہ تم صرف ہم سے 5 منٹ بڑا ہے، وفا نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا، جس پر زریاب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ سے ضبط کی۔ ہم تو بس بہانہ ہے، خوشی تو کسی اور چیز کا ہے تمہیں، وفا نے آنکھیں نچاتے کہا تو زریاب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمارے ارد گرد من لا رہا ہے، وفا نے آنکھیں میچ کر شرارت سے کہا تو وہ اس کے پیچھے لپکا، جبکہ وہ کھلکھلاتی ہوئی اوپر بھاگ گئی۔ نیچے آؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں، زریاب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم بھابھی کو شادی سے پہلے ہی تمہارے خلاف کر دے گا، پھر ہم دیکھتا ہے تم کیا کرتا ہے، وفا نے پھر سر نکال کر جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اب کی بار زریاب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوئی تھی۔ پیچھے زریاب اپنی بہن کے مردانہ ٹچ والی اردو پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنے والی بیوی سے اس کی بہن ابھی سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔ خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ملازم یہاں سے وہاں انتظام کی باغ دوڑ سنبھال رہے تھے۔ خان حویلی کی 3 پورشن تھے، جن میں 3 بھائی ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نائمہ، ان سے چھوٹے ثاقب صاحب اپنی بیوی شہناز اور سب سے چھوٹے ناصر صاحب اپنی بیوی عصمت کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا اسفندیار اور اس سے 2 سال چھوٹی بیٹی نور تھی۔ ثاقب صاحب کا ایک بیٹا مومن اور چھوٹی بیٹی سحر تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اسفندیار اور مومن ہم عمر تھے کیونکہ ثاقب اور ابراہیم صاحب کی شادی اکٹھی ہی ہوئی تھی۔ مومن اور سحر کی ایک سوتیلی بہن اجالا بھی تھی، جو اپنی ماں کی وفات کے بعد سے ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ناصر صاحب کا ایک بیٹا عمر اور 2 بیٹیاں نازیہ اور شازیہ تھیں۔ عمر اپنی بہنوں کی نسبت ہنسمکھ تھا، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ نکچڑی رہتی تھیں۔ کل خان حویلی کی لاڈلی بیٹی سحر کی مہندی تھی، جبکہ اس کا بھائی مومن حویلی کے لاؤنج میں اپنا سامان باندھنے کھڑا تھا۔ بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری بہن کی شادی ہے، کیا جانا ضروری ہے؟ شہناز بیگم نے اپنے خوبصورت بیٹے کی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، اگر میرا امتحان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ میرا اور اسفندیار کا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا آنے والا مستقبل انہی امتحانوں پر منحصر ہے۔ اور پھر مومن اپنی بہن کے سر پر پیار دیا ان سب کو الوداع کر اسفندیار کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ اسفندیار اور مومن پیپر دے کر باہر آئے تو مومن کے فون پر رنگ ٹون بجی۔ 15-20 تصویریں اکٹھی ہی مومن کے فون پر آئی تھیں، جو یقیناً سحر کی مہندی کی ہی تھیں۔ ان تصویروں میں زریاب کی بھی تصویریں تھیں۔ مومن پہلے بھی زریاب سے 1-2 دفعہ مل چکا تھا اور اسے وہ بہت پسند آیا تھا، تبھی جا کر یہ رشتہ منظور ہوا تھا۔ مومن تصویریں آگے کر رہا تھا جب اسفندیار کے کہنے پر وہ ایک تصویر پر رکا۔ 1 منٹ رکو مومن، مجھے یہ تصویر دیکھنی ہے۔ مومن نے آرام سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں سحر کے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک لڑکی کا دوپٹہ اس کی آنکھیں ڈھانپ رہا تھا، مگر اس کے ہونٹ اور ناک میں لگی ہیرے کی نت نظر آ رہی تھی، جن پر اسفندیار ٹھٹکا۔ وہی ہونٹ، وہی تیکھی ناک اور اس میں چمکتی ہوئی نت، یہ محض شک نہیں بلکہ یقیناً وہی تھی، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس حسینہ کا یہاں کیا کام، اور نہ سمجھے کے انداز میں مومن کو اس کا فون واپس تھما دیا، مگر وہ تصویر اپنے فون پر سینڈ کرنا نہ بھولا تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ آنے سے پہلے وہ اس کے گھر رشتہ بھجوا آیا تھا۔ اب اس کا جواب مثبت آتا یا نہیں یہ تو انہیں پر منحصر تھا۔ شادی کی رات جب زریاب اندر آیا تو سحر کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ اس کے حنائی ہاتھ زریاب کا دل دھڑکا گئے تھے، جبکہ زریاب کی آمد سے سحر کے دل کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ زریاب نے بیڈ پر بیٹھتے ایک ساتھ سلام کیا، جس کا جواب سحر نے نازک سی آواز میں دیا۔
جو وہ مشکل ہے زریاب سن پایا۔ جب زریاب نے سحر کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا، جبکہ سحر کی گھنی پلکیں شرم سے کپ کپانے لگی۔ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا پڑتا حنائی ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے چوم لیا۔ ریلیکس سحر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ میری ہمسفر ہیں، مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ سحر اس کی بات پر ریلیکس ہو کر بیٹھی اور سر ہلا دیا۔ آپ کے یہاں جواب دینے کا رواج نہیں جو بار بار سر ہلا رہی ہیں؟ زریاب نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جس پر زریاب کہکا لگاتا ہنس دیا۔ آپ نے تو ابھی سے بیویوں والے کام شروع کر دیے۔ زریاب نے اس کے گھورنے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ خجل ہوتی سر جھکا گئی۔ سحر، آپ میری شریک حیات ہیں، میری روح، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر والوں سے ویسی ہی محبت کریں جیسی میں کرتا ہوں، اور خاص کر وفا، کوشش کیجیے گا اسے آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے بہت پیار کیجیے گا، کیونکہ میں بھی وہ آپ کو بہت چاہتی ہے، وہ دل ہے میرا، میں جانتا ہوں کہ ہم جڑوا ہیں مگر پھر بھی میں اس کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھے بڑے بھائیوں والا ہی مان دیتی ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں وفا کا ذکر کرتے ہوئے ہلکی نمی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ سحر نے وفا پر رشک کیا جس کا بھائی اس کو دل جان سے چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کا دل کبھی روٹنے نہ دوں، میں آپ کے دل کو خود سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گی، اس نے خالص جذبے سے کہا۔ سحر کا اشارہ زریاب کے دل یعنی وفا کی طرف تھا۔ سحر کی آنکھوں میں سچے جذبے دیکھ زریاب دل و جان سے مسکرا دیا۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ۔ زریاب نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے کہا تو سحر کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ زریاب نے اس کو محبت سے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے پور پور کو اپنی محبت اور جذبوں سے معتبر کرنے لگا۔ چاند ان دونوں کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔ اسفندیار انتظار ہی کرتا رہ گیا، مگر نہ اس پریوش کی کوئی دوسری تصویر ملی، نہ ہی وہ اسے کہیں دکھی، شاید صرف اس کی ایک ہی تصویر تھی۔ وہ بے چین ہی رہا، اس کا دل جانتا تھا وہ وہی تھی، مگر وہ ان کے گھر کیوں آئی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ بات کر رہی ہیں، مگر وہ اس سے انجان تھی۔ اسفند اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر اسے پیپرز کی وجہ سے وقت نہ ملا اور ایک ماہ پلک چھپکتے گزر گیا۔ دوسری طرف مومن کو وہ سمندری آنکھیں بھولتی نہیں تھیں جنہوں نے اس کے دن کا سکون اور رات کی نیند چرا لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان جاتے ہی وہ پہلا کام اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کرے گا۔ بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا، اس نے بند آنکھوں میں چھائی اس نقاب والی لڑکی سے مخاطب ہوتے کہا۔ اس ایک ماہ میں وفا اور سحر کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ سحر جان چھڑکنے لگی تھی اس پر، زریاب کو مل کر تنگ کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ پہلے شرارتوں میں بس وفا ہوتی تھی، مگر اب سحر اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ ہر روز وہ کچن میں گھس کر کوئی نت نئے ایکسپیریمنٹ کرتی اور سب سے پہلے زریاب پر اپلائی کرتی، اور وہ بیچارہ دہائیاں دیتا رہ جاتا۔ زریاب بھی روز کام سے آ کر ان دونوں کو باہر گھمانے لے جاتا۔ وہ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب وفا کے جانے کا وقت آ گیا۔ وفا LLB کی ڈگری حاصل کرنے کینیڈا جا رہی تھی۔ اس کے بابا اور ماما نے لاکھ سمجھایا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ باہر سے ہی ڈگری کمپلیٹ کرے گی، جس میں زریاب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب جانے کے وقت اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جو وہ سحر کے گلے لگ کے بہا رہی تھی، جبکہ سحر بھی بچوں کو پیچھے چھوڑے رونے کا ریکارڈ لگا رہی تھی، اور زریاب ان دونوں کو گھور رہا تھا جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بچھڑی ہوئی بہنوں کی طرح گلے لگی ہوئی تھیں۔ اب بس بھی کرو یار، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری رخصتی ہے۔ وفا نے کلس کر زریاب کو دیکھا۔ لالا ہمارے متے مت لگو، ہم کو غصہ آ جائے گا، وہ روتی آنکھوں سے ناک پھلا کر بولی تو سب ہنستی ہے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری جان، کبھی بھی تمہیں لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، بس ایک بار پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ زریاب نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وفا کا دل کیا اپنے بھائی کی چھاؤں میں چھپی رہے۔ تم بہت اچھا ہے لالا، لالی کی جان، وفا نے چمکتی آنکھوں سے زریاب کو کہا۔ تو زریاب نے شرارت سے اس سے پوچھا، اچھا تو تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ زریاب کو شرارت سوجی تو اس نے لگے ہاتھوں پوچھ لیا، جبکہ سب اس کو گھورنے لگے اور وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وفا نے دو پلکوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کو تمہارے لیے اپنا جان بھی گروی رکھنا پڑا تو ہم اپنا جان بھی خوشی خوشی دے دے گا، اور اف تک نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی، جسے دیکھ سبھی گھر والے ششتر رہ گئے تھے۔ کون جانتا تھا اس کے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیں گے؟ اب ان میں کتنی سچائی تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ اور زریاب اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو اس سے پیار کی انتہا کر بیٹھی تھی۔ زریاب کا دل کیا اسے سینے میں چھپا لے اور کہیں جانے نہ دے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وفا آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ساتھ والی لڑکی بول پڑی، میرا نام ایشل ہے اور پیار سے مجھے سب ایش بلاتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وفا نے مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو جینس شرٹ میں سلکی کالے بالوں
کو دونوں اطراف پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ وفا اس کے مقابلے میں کرتا شلوار پر حجاب لپیٹے باوقار لگ رہی تھی۔ ہمارا نام لالا رخ خان ہے۔ واو یار، تم کتنی کیوٹ ہو اور کتنا پیارا بولتی ہو، اس لڑکی نے وفا کے قدرتی سرخ و سفید پھولے پھولے گال کھینچتے ہوئے کہا تو وفا خواہ شرما گئی۔ تم کینیڈا میں کہاں جا رہی ہو؟ ٹورنٹو میں LLB کا لاسٹ ایئر کر کے ڈگری لینا ہے بس۔ وفا کا کہنا تھا کہ وہ جھٹ بولی، ملاؤ ہاتھ، میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، خوب جمے گی ہماری جب مل بیٹھیں گی دو دیوانیاں۔ ایشل نے سر دھنتے کہا تو وفا کھلکھلا کر ہنستی، جبکہ ایش فدا نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھتی تھی۔ جب وہ جہاز سے باہر آئی تو ایک خستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اوماڑا ویلکم می ٹورانٹو، وفا نے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کو کھولتے ہوئے چہک کر کہا تو پیچھے آتی ایشل اس کی پٹھانی انداز پر ہنستی۔ ان کا سٹے ایک ہی ہاسٹل میں تھا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے کمرے میں جاتے ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اور پھر کیا تھا، دونوں دھڑام سے بیڈ پر گریں اور سو گئیں۔ لمبی فلائٹ نے انہیں تھکا دیا تھا، اس لیے پھر انہیں کسی چیز کی ہوش نہ رہی تھی۔ وفا جب ایشل کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو بلند عمارت اس کی خوبصورتی دیکھ دنگ رہ گئے۔ اوئے ماڑا، اتنا بڑا یونیورسٹی، یہ تو ہماری 4 یونیورسٹیوں کا برابر ہے، وفا نے حیرت سے منہ کھولتے کہا، جبکہ ایشل اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ رخ یار، تم کتنی سویٹ ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ ایشل نے اس کا گال کھینچتے کہا تو وہ اس کا گھور کر رہ گئی۔ کیوں ماڑا، ہم کوئی لڈو یا برفی ہے جو تم ہم کو کھائے گا؟ اس نے ہاتھ نچاتے کہا۔ ہاں تم میری برفی ہو رخ، بالکل گوری چٹی برفی۔ ایشل کی بات پر وفا اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، جو اسے فدا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ڈاکومنٹس پر تو تمہارا نام وفا لکھا ہے، پھر تم نے مجھے لالا رخ کیوں بتایا؟ او ماڑا، وہ تو ہمارا بھائی ہم کو وفا بلاتا ہے، اور بابا کو لالا رخ نام پسند تھا، اس لیے انہوں نے ہمارا ڈاکومنٹس میں نام لالا رخ رکھوائی، لیکن میں تمہیں رخ ہی بلاؤں گی، سویٹ سا لگتا ہے۔ اور یار ذرا اپنے بھائی کے بارے میں تو بتاؤ، وہ بھی تمہاری طرح پیارا ہی ہوگا، ذرا سیٹنگ ہی کرا دو۔ ایشل نے آنکھ مارتے کہا تو وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگی۔ ابھی اس کا شادی کروا کر آ رہا ہے۔ ارے پھر تو گئی بھینس پانی میں۔ ایشل کو افسوس ہوا۔ چلو تمہارا بھائی تو نہیں پٹا، تم یونیورسٹی دیکھنے کے بہانے ہی کوئی گورا چٹا منڈا پٹ جائے گا۔ ایشل نے اپنے آپ کو تھپکی دیتے کہا تو وفا نفی میں سر ہلا کر رہ گئی کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہ دن اس بلند یونی کی خاک چھانتے گھومتے ہوئے گزارا۔ اسفندیار اور مومن گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جب اسفندیار کو گمان گزرا کہ اس نے وفا کو دیکھا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر پھر دیکھا، جب اسے پلر کے پیچھے کسی لڑکی کی چادر کا پلو نظر آیا۔ دیار غار میں چادر عجیب بات تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھنے اٹھتا کہ وہ وفا تھی کہ نہیں، مومن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا بات ہے اسفند؟ کچھ نہیں، میں ابھی آیا۔ اسفندیار مومن کی طرف دیکھ کر دوستوں سے ایکسکیوز کرتا اسی جانب آیا، مگر اب نہ وہاں کوئی وجود تھا نہ پلو۔ کیا وہ وہی تھی؟ دل سے آواز آئی۔ مگر وہ یہاں کیا کرنے آئے گی؟ دماغ نے دل کی بات کو رد کیا تھا، اور وہ چند لمحے وہیں کھڑا محسوس کرتا رہا کہ وہ یہاں تھی بھی کہ نہیں۔ اگلے دن ایشل کو کچھ کتابیں لینی تھیں تو وہ وفا کو تھوڑی دیر گراؤنڈ میں رکنے کو کہہ کر خود کے لیے کتابیں لینے لائبریری چلی گئی۔ جب اس نے ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہ بھی تجسس کے مارے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی، جہاں ایک گوری لڑکی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھی، ہاتھ میں گلاب لیے لڑکے کے آگے بیٹھی تھی، اور تعجب کی بات، لڑکے کا شلوار قمیض میں ہونا تھا۔ ول یو بی مائی بوائے فرینڈ؟ اس لڑکے نے مغروریت سے کہا۔ وہ مغرور ہوتی بھی کیوں نہ، اس لڑکے کے لیے تو ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کا دل دھڑکتا تھا، ہر کوئی اس لڑکے کے آگے بچنے کو تیار تھا، مگر یہ لڑکا کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ سارا مجمع یس یس کی آوازیں لگانے لگا۔ وہ لڑکی بھی پورا امید تھی کہ پوری یونی کے سامنے تو وہ مومن انکار کرنے سے رہا، اور وہ انکار کرتا ہی کیوں، وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے ہاٹ لڑکی روزی تھی۔ نو، اس کے یک لفظی جواب پوری یونی میں خاموشی چھا گئی۔ سارے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور روزی کا چہرہ توہین سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کب اسے کسی نے انکار کیا تھا جو یہ لڑکا اسے اس کی اوقات دکھا گیا تھا، اور وہ پورے مجمع میں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، مگر اسے یہ کون بتاتا؟ شرمندہ اس لڑکے کے انکار پر نہیں، بلکہ اپنی حرکت پر ہونا چاہیے تھا اسے۔ ہمارے مذہب میں عورتوں کا ایک مقام ہے، اور انہیں مردوں کے قدموں میں جھکانا نہیں بلکہ ان کی عزت سمجھا جاتا ہے، اور میرے نزدیک ایک لڑکی کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کا اشتہار سرے بازار لگاتے رہنا چاہیے۔ اس نے سرد مگر شائستہ انگریزی میں یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔
جبکہ وفا کے دل میں اس کے الفاظ گھر کر گئے۔ اسے ایسے ہی مرد پسند تھے جو اپنی عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہوں اور انہیں مقام دلانا بھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وفا نے تالیاں بجانا شروع کر دی تھی، جس کی دیکھا دیکھی سب بھی تالیاں بجانے لگے اور اس کی بات کو سراہنے لگے، جن میں زیادہ مسلمان شامل تھے۔ روزی تن فن کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی، جبکہ مجمع کی بھیڑ میں مومن نے انہیں دو نیلی آنکھوں کو دیکھا جنہیں وہ یہاں دیکھنے کی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ وہی آنکھیں تھیں۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، سب لوگ اس سے ہاتھ ملا رہے تھے مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے کسی قیمت پر اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ایک دھکا لگنا تھا کہ وہ لڑکھڑایا، اور جب وہ سنبھلا تو وہ سمندری آنکھیں کہیں نہیں تھیں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا مگر نہ اسے وہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینجتا رہ گیا اور بھیڑ کو چیرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف اشل وفا کو وہاں سے کھینچ لائی تھی، جبکہ وفا کے ذہن میں ابھی تک مومن کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وفا رات بھر مومن کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ایسا ہی ہم سفر تو چاہتی تھی وہ اپنی زندگی میں، جو نہ صرف اور ذات کی عزت کرے بلکہ اس کا مقام بھی دلوائے۔ وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ پاکستان میں اس سے ایک ملاقات کر چکی ہے، مگر آج کے واقعے نے اس کے ذہن پر گہری چھاپ چھوڑی تھی، اور آگے جا کر یہ کیا رنگ لانے والی تھی اس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وفا اپنے لیکچرز لینے کے بعد یونی کے گراؤنڈ میں اشل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے یوں ہی پھرتے ہوئے یونی کے ذرا سنسان حصے میں بہت خوبصورت پھول نظر آئے تو وہ فوراً وہاں چلی آئی اور ان کی خوبصورت خوشبو سونگھنے لگی۔ ساتھ ہی بیگ میں سے فون نکال کر وہ کھٹا کر دو چار تصویریں بھی کھینچ چکی تھی۔ What a beautiful scene, a gorgeous rose with roses۔ جب پیچھے سے مردانہ آواز پر وہ پلٹی، وہ لڑکا سیدھا سیدھا اس پر لائن مار رہا تھا، جس کا اندازہ وفا کو اس کی آنکھوں میں خباثت دیکھتے ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا، پٹھانوں کے خون نے جوش مارا تھا۔ Don't you have any manners؟ وفا غصے سے بولی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے دو چار جھڑ دیتی، مگر ابھی وہ اکیلی تھی اور ایک دو لوگ ہی تھے، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیبی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اینڈ گیو می اے کس۔ وہ یہ کہتے ہی وفا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اس ہٹے کٹے آدمی سے وفا اپنے ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی، اس لیے ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ کاش کوئی تو اس کی مدد کو آ جاتا۔ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ آتے دیکھ وہ رونے کو ہوئی۔ ہاتھا پائی میں چادر ڈھلک کر کندھے پر آ گئی تھی، ناک رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بدمعاش اسے چھونے کے لیے قریب جھکا، اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا اور پھر ٹن اور اس لڑکے کی کراہنے کی آواز پر آنکھیں کھولی تو ایک لڑکا اس بدمعاش پر جھکیا سے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اسفندیار جو گراؤنڈ کے پرسکون گوشے پر ذرا کال سننے آیا تھا، ایک نسوانی آواز کو مدد کے لیے چلاتے سنا تو فوراً وہاں آیا، جہاں ایک لڑکا محرون چادر میں لپٹی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مسلمان لڑکی کو یوں بے یارو مددگار دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ اس لڑکے کو کھینچ کر بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ بس کرو، وہ مر جائے گی۔ وفا نے اس لڑکے کو بے ہوش ہوتا دیکھ اسفند کو جیکٹ سے پکڑ کر کھینچا، جو اس کی آواز پر ساکن ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف پلٹا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وفا، اس کے منہ سے دھیرے سے اس کا نام نکلا، جو وفا کے کانوں سے مخفی نہ رہا۔ او ماڑا، تم ہمارا نام کیسے جانتی ہے؟ وفا نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جو کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ زور سے اچھلی، تم تو وہی مشٹنڈی ہے جس نے ہم کو گاؤں میں چیڑا تھا۔ مشٹنڈی؟ سیریسلی؟ اپنے لیے مشٹنڈی کا لفظ سن کر اسفند صدمے سے گرنے والا ہو گیا۔ خدا کے لیے رحم کریں پٹھانی جی، میرا جینڈر مت چینج کریں۔ تم ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا؟ وفا نے اس کو اگنور کرتے اپنی جھاڑی۔ محترمہ، میں یہاں 4 سال سے زیر تعلیم ہوں، میرے خیال سے آپ نہیں آئی ہیں۔ وفا نے بھی بادل نخواستہ حامی بھری۔ شکریہ۔ اور کچھ دیر بعد بولی تو اسفند، جو اس کا چہرہ حفظ کر رہا تھا، چونکا۔ شکریہ کس لیے؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ ہمارا عزت بچانے کے لیے؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ جب آپ کسی خطرے میں ہوں گی تب خدا مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، اسفند نے والہانہ انداز میں کہا تو وفا کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھورنے لگی۔ اسفند نے اس کی یہ ادا بھی دل میں اتاری۔ وفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اشل بھاگتے ہوئے آئی اور زمین پر پڑے لڑکے کو دیکھ ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جسے اسفند نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ چلو چلیں۔ وفا نے اشل کو چلنے کا کہا تو وہ آگے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنا نمبر تو دیتی جائیں۔ کیوں؟ تم ہمارا ماما ہے جو تم ہم کو اپنا نمبر دے؟ جو بھی ہو، آپ دیار غار میں ہیں، یہاں آپ کو بہت سی گندی ذہنیت کے لوگ ملیں گے
اور ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ ان کا مقابلہ کر لیں، اس لیے ایمرجنسی کے لیے نمبر لکھوا دیں۔ وفا نے کچھ سمجھ کر سر ہلایا، اس کے لیے آج کا ہی واقعہ کافی تھا، اور ویسے بھی یہ اچھا بندہ تھا۔ اس کے بھائی نے اس کے لوگوں کی پرکھ سکھائی تھی، اس نے اسفند کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام ہی دیکھا تھا، اس لیے اسے بغیر چوچرا کے نمبر لکھوا دیا۔ وہ بیچاری یہ نہ سمجھ پائی کہ عشق کی پہلی سیڑھی احترام ہے، اگر ذرا غور سے اس کی آنکھیں پڑھتی تو پہچان لیتی۔ چلو ایش، اور تم اب ہم کو بار بار میسج کر کے مشٹنڈیوں والا حرکت مت کرنا، اس نے پہلے ایش کو چلنے کا کہتے بعد میں اسفند سے مخاطب ہوتے کہا، جس پر وہ ایش کا اسے مشٹنڈی بلانے پر ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہیں اسفند سر ہلا کر رہ گیا، اس کی یہ جنڈر بدلنے کی عادت اس کے دل پر لگتی تھی۔ وفا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا، اور 1 ماہ بعد ہی سحر کو اس کی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی، جس سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ زریاب کے تو پاؤں ہی خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ سحر کو زمین پر پاؤں بھی رکھنے نہ دیتا۔ اس نے سحر کو ہاتھ کا چھلا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ کام سے واپس آیا تو سحر کو ایک بیگ میں کچھ کاسمیٹکس اور ضروری چیزیں رکھتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آیا۔ سحر، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ کوئی کام نہیں کرو گی تم، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے پیار سے سرزنش کی۔ زریاب، آپ کا بس چلے تو آپ مجھے بیڈ سے ہی نیچے نہ اترنے دیں، یہ بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو وفا کی ضرورت کے لیے ہیں، اس کا گزارا نہیں ان کے بغیر، اس لیے میں وہ چیزیں پیک کر رہی تھی جو اس کو بھجوانی ہیں۔ زریاب سحر کی وفا سے اتنی محبت پر نہال ہوا۔ اس نے اس کے کہے کے مطابق اس گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا، اور اس کے گھر کے افراد سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کہ اپنے گھر والوں سے، تو وہ کیوں اس کا گھر ویدھا نہ ہوتا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، تم تھک چکی ہوگی، اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں تمہارا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں سحر کہ تم نے میرے گھر کو کتنی اچھی طرح سنبھالا اور میرے اپنوں کو اتنا ہی پیار دیا جتنا اپنے گھر والوں کو، زریاب نے اسے پیار سے دیکھتے کہا۔ تو سحر فوراً بولی، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے جو بھی کیا آپ کی محبت میں کیا، اور وفا تو میری بہن سے بڑھ کر ہے، آپ کی طرح میرے لیے وہ میری بیٹی ہی ہے، میں ہمیشہ خود سے بڑھ کر اس کا بھلا پہلے سوچوں گی، میرا یقین رکھیے گا، اس نے زریاب کا ہاتھ تھامتے کہا۔ تو زریاب نے محبت سے اس کی پیشانی کو معتبر کیا۔ وفا آج جلدی جلدی میں اپنی کلاس لینے جا رہی تھی جب آگے سے آتے ہوئے مومن سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں اس کے اسائنمنٹ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ وفا نے ایک نظر مومن کو دیکھا، یہ تو وہی تھا، اسے سخت سست سنانے کی بجائے وہ جلدی سے جھکتی اپنے پیجز اٹھانے لگی تھی۔ مومن جو سمجھا تھا کوئی لڑکی اس سے بات کرنے کے بہانے اس سے ٹکرائی ہے، کیونکہ بہت سی لڑکیاں مومن سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، غصہ اسے اس لڑکی کے چادر میں ہونے پر آیا تھا۔ تو کیا ایک مسلمان لڑکی ہو کر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے ڈپٹتا، اس کی عزت افزائی کرتا، وہ اسے نیچے سے پیجز اٹھاتا دیکھ ٹھٹکا، کیونکہ وہ اس سے بات کیے بغیر اپنے پیجز اٹھانے میں مصروف تھی، نہ ہی اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی اس سے غلطی سے ٹکرائی تھی؟ وہ اس کے سامنے جھکا، جیسے ہی اس کی مدد کرنے لگا اس کی نظر اس پر پڑی، وہی آنکھیں، وہ وہیں ساکن ہوا تھا۔ اتنے دنوں کی تلاش آج ایسے مکمل ہوئی تھی، یہ اسے پتہ نہ تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ جی؟ مقابل کی آواز پر وفا نے اپنی گھنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہی دیکھنا مومن کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کتنا انتظار کیا تھا مومن نے ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے، اور جب وہ آنکھیں سامنے تھیں تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان میں پوری طرح ڈوب جائے، کہ اسے وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ اس کی محویت کو دیکھ وفا ٹھٹکی۔ جی؟ آپ تو وہی ہیں جو میرے باغیچے میں آئی تھیں؟ مومن نے اسے یاد کرانے کی کوشش کی، جس پر وفا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اور اسے وہ دو چھچورے لڑکے یاد آ گئے، اور مومن کی وڈیرا لک بھی یاد آئی تھی۔ جب اس نے پہلی دفعہ مومن کو دیکھا تھا تو وہ اسے کوئی سخت گیر وڈیرا ہی لگا تھا، جس کی سخت نظروں نے ہی ان لڑکوں کی بولتی بند کر دی تھی۔ وفا نے یاد آنے پر سمجھ کر سر ہلایا۔ تب تک وفا اپنے کاغذات بھی اکٹھے کر چکی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی کھڑے ہوئے اور وفا اسے سوری کہتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی، کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ پیچھے وہ کتنی دیر تک اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا حاصل مل چکا تھا، اب بس اسے حاصل کرنا باقی تھا۔ کیا وہ اس کا ساتھ قبول کر لے گی؟ اس کے دل نے سوچا۔ اگر نہ بھی کرے گی تو تب بھی وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے دماغ نے فوراً دلیل دی تھی، مگر اس دلیل پر دل کو لایا۔ کبھی زبردستی بھی رشتے ہوا کرتے ہیں۔ اب دل اور دماغ کی جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی، یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وفا کی مومن سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ جانے انجانے میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ایک دوسرے کو فون یا میسج نہیں کیا تھا۔ ملاقات بھی سرسری ہوتی، نہ ہی وہ اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مومن کئی دفعہ اسے آزما چکا تھا۔ جب کبھی وہ دوستوں میں بیٹھتا تو وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔
اس کی یہی ادا مومن کو متاثر کرتی تھی۔ وہ کب چاہتا تھا کہ اس کی ملکیت کو کوئی اور بھی دیکھے۔ دوسری طرف اسفند بھی وفا کو وقتاً فوقتاً میسیجز کرتا تھا۔ کبھی وہ پریشان ہوتی تو اسفند کا میسیج خود بخود آ جاتا، جس پر وہ بھی کبھی کبھار حیران ہوتی کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت وہ مصیبت میں ہے۔ اس کے مشوروں پر چل کر آج تک وفا کو مدد ہی ملی تھی۔ گل، میں کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں، مومن نے وفا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ وفا کو گل لالا کے نام سے ہی جانتا تھا۔ وہ اب تک اس کے اصل نام سے نہ واقف تھا اور نہ ہی وفا نے اسے بتایا تھا، کیونکہ وہ وفا کو مومن کے منہ سے گل کہنا ہی پسند تھا۔ مگر کیوں؟ وفا نے بے چینی سے پوچھا۔ پاپا کا بزنس دیکھنے، مومن نے اسے جواب دیا تھا۔ جانا ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو پلک بھیج کر رہ گیا۔ گل، تم ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ تمہیں ایک سردار کی بیوی بننا ہے، اس کے لیے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا، اپنے احساسات پر بند باندھنا ہوگا، تبھی جا کر تم اپنی محبت حاصل کر سکو گی۔ اس نے وفا کی چادر کا پلو اس کی پیشانی تک کرتے ہوئے کہا اور اس کی چادر پر بوسہ دیا۔ ابھی جتنی جلدی ہو سکے مجھے الوداع کہو اور اب تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر نہ آئے، ورنہ مجھے یہ وہاں بھی بے سکون کرتے رہیں گے۔ مگر وفا اسے یہ نہ کہہ سکی کہ محبت میں جذبات پر بند نہیں باندھا جاتا، کیونکہ یہ تو بڑی بے پرواہ ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر گلے لالا نے سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کیے اور اسے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے وہ اس کی خوشبو کے حصار میں ہی خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ مگر کب تک؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ آیا تھا؟ اسفند کے میسیج پر وفا نے اچنبے سے فون کو گھورا۔ ہاں، مگر تم کو کیسے پتا کہ ہمارا رشتہ آیا تھا؟ وفا نے مشکوک ہوتے اس کو میسیج کیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ دیر بعد بھابھی نے بھی اسے رشتے کے متعلق بتایا تھا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ کیسے مومن کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو دھوکہ ہوتا مومن سے بھی اور اس کے شریک حیات سے بھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی جب اچانک اسے اسفند کی بات یاد آئی۔ کہیں اسفند، او مڑا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے جیسے وہ سوچتی جا رہی تھی، کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ اسفند کا گاؤں میں ملنا، اسے دیار غیر میں بچانا، اس کی ہر جگہ مدد کرنا، اس کی آنکھوں میں وہ بے نام لامحدود جذبہ یعنی محبت تھا۔ اوف، وہ کیوں نہ سمجھ سکی؟ یہ تو بہت غلط ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کو کیسے بتائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ تو بہت پہلے ہی کسی اور کو دل دے چکا ہے؟ وفا کی آنکھوں سے اسفند کے لیے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے بار بار اسفند سے پوچھا کہ وہ کس لڑکی سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب تک وہ لڑکی خود اس کی بے لوث محبت کو نہیں پہچانے گی تب تک وہ خود سے کبھی اظہار نہیں کرے گا۔ اور وفا اس کی بے تحاشا محبت دے کر رشک کرتی تھی اس لڑکی پر، اور اس کا بھی دل کرتا تھا کہ مومن بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا جتنی اسفند اس لڑکی سے کرتا ہے۔ مگر اب آگاہی وفا کا دل چیر رہی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے اسفند کو سچائی بتانی تھی، جو تلخ تھی اور زجیر بھری بھی۔ اسفند، ہم کو تم سے ملنا ہے کل یونی گراؤنڈ میں 11 بجے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسیج لکھ کر اسفند کے نمبر پر سینڈ کیا اور بے دم ہوتے بیڈ پر گری۔ اسفند نے اس کا میسیج صبح پڑھا تھا اور تب سے وہ بے چین تھا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، اب میں اور یہ بات اپنے تک نہیں رکھ سکتا۔ میں وفا کو اپنی محبت سے آج ہی آگاہ کروں گا۔ اس نے آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے سوچا اور تیار ہو کر یونی کے لیے نکل پڑا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا دل کتنی بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ وفا کو گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ وہ فوراً اس تک پہنچا۔ سلام پٹھانی صاحبہ، کیسی ہیں؟ اس نے شوق ہوتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا؟ اس کے جواب کے بعد وہ اس کے چہرے کو ایسے ہی چہکتا دیکھ سکے گی؟ دل نے نفی کی تھی۔ اسفند، ہم کو تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ مجھے بھی، اسفند نے بے تابی سے کہا۔ وفا خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر شاید ہمارا اس بات کے بعد تو وہ بات بھول جائے گا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو اسفند چونکا۔ کوئی مسئلہ ہے وفا؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تم تھے نا جس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا؟ اوہ، اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے شرارت سے سر جھکا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ایک پاؤں سے زمین کھرچتے پوچھا۔ کسی سے پیار کرتا ہے؟ وفا نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات اسفند کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن سے پیار کرتا ہے۔ وفا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مومن؟ یعنی میرا کزن مومن؟ اس کے الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، جیسے وہ اس وقت خود ٹوٹا ہوا ہو۔ اسفند، ہماری بات نہیں، پلیز وفا، مجھے سمجھنے تو دو۔ وہ محبت جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے کزن مومن کے لیے تھی، اس نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے کہا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے اپنی قیمت کھو رہے تھے۔ وفا بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ہم کو معاف کر دو، ہم یہ سب نہیں چاہتا تھا۔
وفا نے ہچکیوں کے بیچ روتے کہا، 1 منٹ وفا، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ وہ محبت تو میری تھی ہی نہیں جسے میں اپنا عشق سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کا زخموں سے چور لہجہ وفا کو بری طرح رلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا۔ کہاں جا رہی ہے تم؟ وفا نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً پوچھا۔ اس نے اپنی سرخ بہتی آنکھوں سے وفا کو دیکھا جیسے آخری بار اپنی محبت کو نظروں میں اتار رہا ہو، چاہے پھر موقع ملے نہ ملے۔ تم میرے جگر جیسے بھائی کی محبت ہو جسے اس نے خود بھی مجھ پر عیاں نہ کیا، تو میں کیسے اس کی محبت اس سے چھین سکتا ہوں؟ اب سے تم میرے لیے معتبر ہو اور احترام کے قابل ہو۔ اسفن کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں تھیں جو وفا کے دل کو اندر تک لہو لہان کر گئی تھیں۔ اسفن! اس کے منہ سے فوراً اس کا نام نکلا۔ یوں میرا نام لے لو، کہیں میرا دم نہ نکل جائے، اور محبوب کی آنکھوں کے سامنے جان نکلنے کا شرف شاید مجھے بخشا نہیں گیا۔ جا کہاں رہی ہے تم؟ بتا تو کے تو جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے لپکتی تڑپ کر بولی۔ وہاں ہی جہاں اپنی محبت کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں دفنا سکوں۔ اسفی! وفا کے منہ سے روتے ہوئے نکلا۔ کتنی چاہ تھی اسے یہ نام وفا کے منہ سے سننے کی، اور پوری بھی کب ہوئی؟ جب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر وفا کو دیکھا جو خود بھی اس کے غم میں شریک اسی کی طرح رو رہی تھی۔ محبت نہ سہی مگر اسفن سے وفا کا دل کا رشتہ تھا جسے وہ چھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم میرے بھائی کی پسند نہ ہوتی تو خدا قسم تمہیں چرا کر اتنی دور لے جاتا جہاں کسی کی رسائی ممکن نہ ہوتی، اور ایسا کرنے سے مجھے تم بھی نہ روک پاتی۔ وہ آخری بار مڑ کر اسے دل میں اتار کر بس کرب سے اتنا ہی بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیوں کہ آنسو اس کی آنکھوں میں دھندلا کر رہے تھے اور دل پھٹ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی، اس لیے سب چھوڑ کر اپنی محبت کا زندہ دفنانے چلا گیا جس کے لیے بہت جگرا چاہیے تھا۔ جانے انجانے میں وہ مومن کے لیے بہت بڑی قربانی دے چکا تھا، اپنی محبت کو زندہ قربان کر چکا تھا۔ پیچھے وفا بھی اس کے دکھ پر رو پڑی مگر وہی جان نہیں پائی کہ اسے ٹوٹتے دیکھ تکلیف اس کے دل میں کیوں ہو رہی تھی، سانس اسے کیوں نہیں آ رہی تھی۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا اسے اسفندیار کو دیکھے نہ ہی اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ وفا اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، لیکن اس نے تو اس کے میسیجز تک کا بھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آ رہا۔ سبھی اس کے لیے پریشان تھے۔ یا اللہ، کیا ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا؟ کیا ہم کیا کرتا اللہ؟ اس دل میں تو پہلے ہی مومن بسا ہے، پھر اسمن کو جگہ کیسے دیتا؟ تو ہی بتا کہ ہم کہاں غلط ہیں؟ کیا ہم نے مومن کی محبت چن کر غلط کیا؟ کیا؟ وفا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جب سے اس نے اسفن کا دل توڑا تھا اسے کسی پل چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آج یونیورسٹی میں سینئرز کی فیئرویل پارٹی تھی۔ اسفندیار اور مومن کی بھی آج آخری پارٹی تھی، مگر مومن کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسفندیار کو کسی نے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں باندھ باندھ کے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، ہر کوئی یہاں وہاں نک سک سے تیار ہو کر پھر رہا تھا۔ کئی جگہ تو لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں راہیں گھوم رہے تھے۔ ایسے میں وفا عائشہ کے ساتھ اس پارٹی میں آئی خود کو بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ان کا بھی لاسٹ ایئر ہو چکا تھا، وہ صرف اپنا سرٹیفکیٹ لینے آئی تھیں، لیکن ان کی پریکٹس ابھی 1 سال کی باقی تھی۔ اگر سرٹیفکیٹ نہ لینا ہوتا یا اسفن سے ملنے کی آخری امید نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ پورے ہجوم میں بس وہی تھی جو چادر میں لپٹی تھی۔ انہیں سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، مگر اسفن وہاں کہیں نہیں تھا۔ ہوا تھک ہار کر واپس جانے لگی تھیں کہ ایک دم میوزک بدلا اور کسی انڈین نے بلو ہے پانی پانی لگا دیا جس پر سب ناچنے لگے۔ اس سب کے دوران دھکم پیل میں عشل کا وفا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وفا اور عشل ایک دوسرے کو پکارتی ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ نہیں پا رہی تھیں۔ جو ہی 2-3 لڑکے وفا کے پاس آتے اسے ڈانس کی آفر کرنے لگے تو وہ قدم پیچھے ہٹاتے لگی، یہاں تک کہ وہ سوئمنگ پول کے پاس پہنچ گئی تھی جس کی گہرائی 8 فٹ تھی۔ اچانک وہ ایک لڑکی سے ٹکرائی جس نے اسے گھور کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جی ہاں، لڑکی وہ کوئی اور نہیں بلکہ روزی تھی۔ تو وہ تم ہو جس کی خاطر اس مومن نے مجھے انکار کیا؟ روزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے کہا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری خاطر اس نے مجھے ٹکرایا ہے کیا تم میں، تمہاری سو کولڈ تمبو میں؟ روزی نے حقارت سے اسے دیکھتے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ ایک دم میوزک بند ہوا اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ لسن، وفا نے اسے باز رکھنا چاہا مگر وہ پھر بدتمیزی پر اتر آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ مومن صرف میرا ہے، صرف روزی کا، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت، نفرت اور جنون دیکھ وہ ٹھٹکی، خود کو سارے مجمع کا مرکز بنا دیکھ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخرکار وہ مومن کی محبت کی وجہ سے ذلیل ہو ہی گئی تھی۔ لسن ٹو می،
وفا نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ روزی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر پول کو کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ وفا کے کندھے پر جمائے۔ مومن میں صرف ایک ہی صورت پا سکتی ہوں اگر ہم میں تم باقی نہ رہو، اس نے کسی خپتی عورت کی طرح وفا کو کہا اور اس کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پول میں پھینک دیا۔ چھڑاپ کی آواز سے پانی میں ارتعاش پیدا ہوا اور وفا اس کے اندر ڈوبتی چلی گئی۔ لالا رخ! عشل ایک چیخ کے ساتھ پول کی طرف لپکی اور اسے آوازیں دینے لگی۔ وفا نے ہاتھ پیر مارے، پانی اس کے ناک کان گلے میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی، ٹھنڈے یخ پانی نے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہلتے ہاتھ پاؤں ساکت ہونے لگے۔ اس کی چادر اس سے جدا ہو کر پول کی سطح پر آ گئی تھی۔ عشل وفا کے چادر دیکھ ڈر کے مارے بری طرح چلانے لگی تھی۔ "Somebody help! کوئی تو مدد کرو، اسے تیرنا نہیں آتا!" عشل نے سسکتے ہوئے پورے مجمع سے فریاد کی، مگر سارے کان بند کیے سب تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ روزی کے خلاف جانے کی ان میں ہمت کہاں تھی؟ بس روزی ہی تھی جس کے چہرے پر قارون کے خزانے کو پا لینے جیسی چمک تھی۔ رخ! وفا کی سانسیں اب تھمنے لگی تھیں، ایک شدید درد کی لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دو مہربان ہاتھوں کو اس نے خود کو اس کی باہوں میں سمیٹتے دیکھا تھا، اور پھر اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا اور ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اسفندیار جس نے وفا کو نہ دیکھنے کا عہد کیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ پارٹی میں وفا کو آخری بار دیکھنے کھینچا چلا آیا تھا، اور پھر اسے سمیر اپنے ایک خاص دوست سے بھی پتہ چلا تھا کہ وفا اس کا پوچھنے یہاں آئی تھی۔ تو یہ بات سن کر وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ بے چین ہوا تھا۔ سمیر اس کی بے چینی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ اسفندیار کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس کے لیے اسے دلی دکھ تھا، کیونکہ وہ خود گواہ تھا اس کے عشق کا، اس کی بے لوث محبت کا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی محبت کو سب سے چھین لاتا، مگر مقابل بھی مومن ان کا سب سے اچھا دوست تھا، بس یہیں آ کر ان کے ہاتھ بن جاتے۔ ابھی بھی اسفند وفا کو آخری دفعہ دیکھنے لپکا تھا جب اس نے ایک جگہ رش لگا دیکھا۔ وہ وہاں سے ایسے ہی گزر جاتا، مگر عشل کی آواز نے اسے حیرت میں ڈال دیا، جو سب سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہو نہ ہو عشل کی ہی آواز تھی وہ۔ عشل نے سب کی صفاقی پر آخری امید بھی کھو دی جب بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک نوجوان بلیک ٹکسیڈو میں بغیر کسی کو دیکھے بھاگتے ہوئے آیا اور اپنا کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ اس آدمی کے آنے کی امید تو اس وقت کسی نے نہیں کی تھی۔ عشل نے بھی اس نوجوان کی پشت ہی دیکھی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی جو اس کی دوست کی زندگی بچانے پانی میں کودا تھا۔ اور پھر جب وہ اس کے بے ہوش دوست سمیت پانی سے نکلا تو اس نوجوان کی شکل دیکھ عشل بھی حیران رہ گئی۔ "تم!" اس کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا۔ اسفند نے جب عشل کی آواز سنی تو وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے ایک نظر عشل کو دیکھ کر اس کے آس پاس وفا کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی، مگر اسے وفا کہیں نظر نہ آئی۔ پول کی سطح پر لہراتی چادر کو دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ چادر کس کی ہے۔ اس کی جان سے عزیز ہستی اس وقت پانی کی گہرائیوں میں تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے "آؤ دیکھا نہ تاؤ" اپنا کوٹ اتار پھینکا اور پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ وہ جیسے ہی پانی میں گیا، ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب جھنجھوڑ دیے تھے۔ اسے کچھ لمحے لگے تھے پانی میں دیکھنے میں، لیکن جب اس نے وفا کو نیچے زمین سے لگتے دیکھا تو وہ تیر کی تیزی سے تیرتا ہوا اس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ اسفند کے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے وفا کو جھنجھوڑا، اس کا منہ تھپتھپایا، مگر اس کے بے جان وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا اسے پانی سے لے کر نکلا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے نکلنے پر وفا کے گیلے لمبے بالوں کی آبشار جھٹکے سے اس کے منہ پر آ کر لگی۔ وہ ایک پل کے لیے مسمرائز ہوا، مگر وہ پل صرف ایک پل ہی تھا، کیونکہ یہ منظر نہ صرف اس نے بلکہ وہاں موجود ہر ایک نامحرم نے دیکھا تھا۔ یہ بات اسے تیش دلا گئی تھی۔ وہ جس نے کبھی اپنے بالوں کی نمائش نہیں کی تھی، ہمیشہ خود کو ڈھک کر رکھا تھا، آج کیسے وہ سب نامحرموں کے سامنے سر عام ہو گئی تھی۔ یہی بات اس کے دل میں تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ وہ فوراً سے وفا کو پانی سے باہر لے کر نکلا اور اسے باہر زمین پر لٹایا، اور کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے اسے اپنے کوٹ سے ڈھکا۔ "عشل!" اس نے اشارے سے عشل کو پکارا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ عشل فوراً آگے آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ وفا کے سینے پر ڈالتے ہوئے اسے سانس لینے میں مدد دینے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا دباؤ جب وفا کے سینے پر پڑتا تو تھوڑا سا پانی اس کے منہ سے باہر نکلتا۔ اسفند نے "آؤ دیکھا نہ تاؤ" سیدھا روزی کی گردن دبوچتے ہوئے اسے پلر کے ساتھ لگایا۔ ہمت کیسے کی اسے چھونے کی؟ اسفند ایک دم اس پر دھاڑا تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ ششدر تو باقی سب بھی تھے، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اسفند کا یہ ہارش روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا پولائٹ سا ٹھنڈی نیچر کا بندہ تھا، پھر آج اسے یوں اچانک کیا ہو گیا؟
میرا گلا، روزی نے لال ہوتے منہ سے اٹک اٹک کر کہا، ساتھ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش جاری رکھی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو اگلی سانس میں تمہیں لینے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک لفظ چباتے روزی کو خون رنگ آنکھوں سے دیکھتے کہا تو روزی کی سانسیں تنگ ہونے لگی۔ گلے پر ابھی بھی اسفند کی فولادی گرفت تھی۔ اسفند جلدی کرو، اسے ہسپتال لے کر چلو، دعا کرو وہ بچ جائے، کیونکہ اس کی سانسوں سے اب تمہاری سانسیں جڑی ہیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چھپ بھی گئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں روزی کو پھینکا جو سیدھا کھانستی ہوئی پلر سے جا لگی۔ پسلی اور سر میں اتنی زور کی چوٹ آئی کہ وہ اسے لگا کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسفند بغیر وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا۔ جو بھی تھا اسے وفا کی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے باہر آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اسفند کی سانسیں الگ اٹکی تھیں۔ کہنا آسان تھا کہ اس نے اپنی محبت افنا دی، مگر اپنے عشق کا کیا کرتا، اپنے دل کا کیا کرتا جو وفا کی طرف بار بار چلا جاتا تھا۔ وہ تو ایک ہفتہ بمشکل گزار پایا تھا، اسے دیکھے بغیر زندگی کیسے گزار پاتا، اور اب وہ ملی بھی تو کس حالت میں تھی۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر وہ یس شی از فائن ناؤ۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے سلگتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑے تھے۔ وہ دونوں جلدی سے اندر گئے جہاں وفا نقاہت زدہ سی لیٹی تھی، جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسفند کو اپنے دل میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ رخ کیسی ہو میری جان؟ ایشل نے بےتابی سے پوچھا، جبکہ اس کے جواب میں ایک نظر اسفند کو دیکھا جس کی بے چینی اور بےتابیاں اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب کو تم نے بچایا نا؟ وفا نے ایشل کو جواب دیتے اسفند سے پوچھا۔ ایک دوست کو دوست نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اور ویسے بھی میں ابھی دھرتی کا بوجھ کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے اوپر شوخی کا خول چڑھاتے شرارت سے وفا کو کہا۔ وفا اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ او مڑا، کہاں نہیں، ہم نے تم کو ڈھونڈی اور اب تم ہم کو ملی ہے۔ وفا کی بشاشت اسے دیکھ لوٹ آئی تھی۔ اسے اپنا دوست جو مل گیا تھا، لیکن میں اور مومن کل واپس جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا دکھ چھپاتے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مگر کیوں؟ یہاں ایک سال کیسے گزارے گا؟ وفا کی آنکھیں جھٹ آنسوں سے بھری تھیں، جسے دیکھ اسفند بے چین ہوا۔ ایسی بھی بات نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے، نہ تم ٹینشن مت لو، میں ملنے آتا رہوں گا۔ مگر وفا کی اداسی کم نہ ہوئی۔ کیسے یقین کر لے تم آئے گی؟ آخر تم بھی تو مومن کی دوست ہے، جب اس کو وقت نہیں ملے گی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ وفا نے ناک پھلاتے کہا۔ اسفند اس کی معصومیت پر جی جان سے فدا ہوا۔ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، جبکہ میں ٹھہرا ویلا۔ تم جب مجھے یاد کرو گی، ملکہ کا غلام حاضر ہو جائے گا۔ اس نے اٹھ کر وفا کے آگے ایک ادا سے جھکتے کہا تو وہاں تینوں کے کہکے گونج گئے، اس بات سے انجان کے شاید یہ ان کے ساتھ آخری حسین لمحے تھے۔ وفا کو جب خبر ملی کہ وہ پھپھو بن گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مڑام کیسے اتنا دیر نکالے گا اسے دیکھے بغیر؟ ہمارا پیارا سا چھوٹو۔ وفا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے بھتیجے شہرام سے ملنا چلی جاتی، مگر ابھی اس کی پریکٹس رہتی تھی، جس کے باعث وہ ویڈیو کال سے ہی دل بہلاتی۔ مومن اکثر گل رخ سے فون پر بات کرتا، آج پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ وفا سے پوچھ بیٹھا، رخ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ اس کے سوال پر وفا کچھ دیر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ مومن کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ ہم نے تم سے محبت تمہارا عورت کے لیے عزت و احترام دیکھ کر کیا ہے۔ جب تم غیر عورت کو اتنا عزت دیتا ہے تو سوچو ہم کو کتنا دے گا۔ یہی سوچ ہم کو تم سے زیادہ محبت کرواتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی؟ مومن حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور تم نے اپنی اردو پر دھیان دیا کہ نہیں؟ جب تک تم اپنی اردو ٹھیک نہیں کرو گی تو تم آگے کیسے بڑھو گی؟ مومن نے اس سے کہا۔ بہت کوشش کرتا ہے مگر ہم سے نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، کہاں جائے؟ دیکھو رخ، ہمیں کبھی بھی کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کسی مقام پر ہرا سکے۔ اگر دشمن ہماری کمزوری جان جائے تو وہ ہمیں آسانی سے ہرا سکتا ہے، جب اس کے پاس ہماری کوئی کمزوری ہی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں ہرائے گا کیسے؟ اپنی ہر کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ رات دیر تک اس کی مومن سے بات ہوتی رہی تھی۔ جو ہی مومن کی کال بند ہوئی، اسفند کی کال آنا شروع ہو گئی، جسے وفا نے فوراً اٹینڈ کیا۔ او ماڑا کیسی ہے تم؟ وفا پرجوش لہجے میں بولی تو اسفند نے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اپنے دل پر سکون اترتا محسوس کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کہاں بزی تھی؟ وہ مومن کی کال آ گیا تھا۔ وہ ہم کو کہہ رہی تھی کہ ہم کو اپنی اردو ٹھیک کر لینا چاہیے، ورنہ ہم کا مقابل کبھی بھی ہرا سکتا ہے۔ اسفند کو مومن کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وفا، تم جیسی ہو ویسی ہی ٹھیک ہو۔ ہمیں کبھی بھی کسی کے کہنے پر اپنی شخصیت نہیں بدلنی چاہیے۔ جو شخص آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کو آپ کی خامیوں سمیت اپناتا ہے۔ تم خود اتنی مضبوط بن جاؤ کہ کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اسفندیار کی باتوں نے وفا کے دل پر اثر کیا تھا۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد کال بند ہو گئی تھی اور وہ ان دونوں کے مشورے کو سوچنے لگی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔
مومن اور اسفند کی ایک پھپھو تھی جو اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ابراڈ رہتی تھی، مگر اب ایک ہفتے سے ان کی حویلی میں مقیم تھیں۔ ان کا بیٹا قاسم بہت ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا، جو دیار غیر میں رنگینیوں میں کھو کر اپنا اصل مقام بھول چکا تھا، مگر اس کی حقیقت سے سب حویلی والے انجان تھے، اور یہ بخبری کیا رنگ لانے والی تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے کہا نا میں نے کچھ نہیں کیا۔ زریاب چلا رہا تھا، مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سحر اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، جو اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ زریاب، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ زریاب رات کے پہر سحر کی چیخیں سن کر زریاب نے فوراً سائیڈ لیمپ آن کیا اور سحر کو اٹھانے لگا۔ سحر، کیا ہوا؟ اٹھو۔ زریاب کے اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور خواب سمجھ کر شکر کا سانس لیا۔ زریاب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ یہ سوچ ہی اتنی جان لیوا تھی کہ اس کا زریاب اس سے دور ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سحر، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس نے ایک نظر بیبی کاٹ میں لیٹے اپنے بیٹے شہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سحر کا دل پرسکون ہوا، مگر کب تک؟ اس کے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہی ڈر اس کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑا ہوگا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اسفندیار اور مومن کو گئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ وفا مومن کی کچھ دیر پہلے آنے والی کال کی بابت سوچ رہی تھی۔ مومن مزید تھا کہ وہ اسے گھر والوں کے بارے میں بتائے تاکہ وہ رشتہ لے جا سکے، مگر وفا ٹول مٹول سے کام لے رہی تھی کیونکہ وہ اپنی پریکٹس کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی دوری نے انہیں مزید نزدیک کر دیا تھا۔ اب مومن کا اس کے بغیر گزارا ناممکن تھا، تبھی وہ وفا سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وفا بضد تھی، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر انہی سوچوں میں ڈوبی رہتی جب باہر دروازہ ناک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وارڈن اسے خط پکڑا گئی، جسے وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اندر لے گئی۔ ساتھ میں ایک ڈبہ بھی پیک تھا۔ آج کے زمانے میں خط نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے گفٹ پیک سامنے رکھتے ہوئے خط کو غور سے دیکھا، جس پر اوپن وتھ اسمائل کا ٹائٹل تھا۔ جو ہی اس نے خط کھولا، سامنے پہلی لائن میں اسفند کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے دلچسپی سے پہلی سطر پڑھنا شروع کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مس پٹھانی؟ امید ہے ٹھیک ہی ہوگی۔ جس کی مجھ سے جیسے دوست ہوں وہ کیسے برے حال میں ہو سکتا ہے؟ اس بات پر وہ کھل کر ہنسی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی میں نے اتنی دیر رابطہ کیوں نہ کیا، کیونکہ میں تمہیں خط لکھنا چاہتا تھا، اور خط ملنے کا مزہ تو تب ہے جب لمبے عرصے کی تک بات نہ ہوئی ہو۔ اور ایک بات، اس پیکٹ میں موتی چور کے لڈو ہیں، امی نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں لڈو بہت پسند ہیں، تبھی تمہاری پسند کی چیزیں امی سے بنوائیں۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ اس نے ایک دفعہ اسفند کو کہا تھا کہ اسے خط لکھنے اور ریسیو کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے پرانے زمانے کی طرح ہم کو بھی کوئی خط لکھے، ہم بھی کسی کے خط کا انتظار کریں، ہم بھی اس خط سے اس کا خلوص اور محبت محسوس کریں۔ آج اسفند سے ملنے والے خط کو پیار سے وفا نے آنکھوں سے لگایا اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو محسوس کرنی چاہی۔ کتنا منفرد ہوتا ہے نا وہ احساس، جب کوئی آپ کی پسند کا خیال رکھے اور آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اہمیت دے۔ اس کی آنکھیں اسفند کی اتنی محبت پر نم ہو گئیں اور آنسو خط پر گر کر اپنے نشان چھوڑ گئے۔ اس نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب رونے نہ لگ جانا، مجھے پتا تھا تم رونے لگو گی۔ وفا اس کی اتنی درست اندازے پر ششتر رہ گئی۔ اب اس کو کون بتاتا، سچے عاشق دور بیٹھے محبوب کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ اب باقی باتیں بعد میں، کھاؤ، خوش رہو اور کھانے کے بعد مجھے کال کرو، کیونکہ اب میرا نمبر تمہیں بند نہیں ملے گا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے کسی خوبصورت دشیزہ کی کال نہیں آئی۔ تمہاری چھوری گنڈی۔ اسفند، آخری لائن پڑھ کر وہ کتنی دیر ہنستی رہی۔ اس نے وہ خط بارہا پڑھا۔ آج کا دن اس کے لیے یادگار بن گیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں کلچرل ڈے تھا، جہاں سب اپنی اپنی ثقافت کا لباس پہنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ ایسے میں ایشل فل پنجابن بنی ہوئی تھی، پٹیالہ شلوار قمیض کے ساتھ اپنے بالوں کو پراندہ ڈالے گول گول گھما رہی تھی، جبکہ اس نے ضد کر کے وفا کو پٹھانی لال رنگ کا فراک پہنایا تھا، جو سینے سے فل دھاگوں کی کڑھائی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر خوبصورت سی ماتھا پٹی سجائے بالوں کو دوپٹے سے اس طرح کور کیا گیا تھا کہ اس کا ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ وفا کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی وہ، اور اتنے میں ہی وہ دلوں کا چین لوٹ رہی تھی۔ آج بالکل وہ ایک پٹھانی گلاب لگ رہی تھی، جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ایک دفعہ تو لازمی مڑ کر ان کو دیکھتا، جبکہ لڑکیاں تو اس کا گال چھو کر تعریف بھی کر جاتی، جس پر اس کے گالوں پر گلال ٹوٹ کر بکھرا۔ ہائے یار، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایشل نے فدا ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ایک دو تصویر ذرا مومن بھائی کو تو بھیج دو، مگر وفا نے اسے گھوری دکھا کر چپ کرا دیا، اور وہ دونوں گراؤنڈ میں چلی گئیں، جہاں اسٹیج پر سب اپنے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ مومن کمرے میں کھڑا اپنے کچھ دن پہلے والی باتیں یاد کر رہا تھا جو اسفندیار اور اس کے درمیان ہوئی تھیں۔ اسفندیار، تم نے بتایا نہیں کہ تم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کا کیا بنا، کہاں ہے وہ؟ مومن نے اسفندیار سے دریافت کیا تو وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا اور پھر بولا، وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔
کیونکہ میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسفندیار نے جب ٹوٹے لہجے میں کہا تو مومن کو اس کی آواز میں کرب زیادہ لگی۔ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تیری جگہ میں ہوتا تو اسے اٹھا لاتا، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ تو نے اسے کسی اور کے لیے چھوڑا ہی کیوں؟ مومن نے غصے سے پوچھا۔ میں صرف اس سے پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اب تو وہ میرا عشق بن چکی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے عشق لامحدود ہوتا ہے، جس میں کوئی حد نہیں ہوتی، اور میں اسے حد بند نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں وہ ایک قیدی کی طرح رہے اور کھل کر جی نہ پائے، میں اسے آزادی فراہم کرنا چاہتا ہوں جہاں وہ خود بھی خوش رہے اور اس کی خوشی میں خوش رہوں۔ بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسا پیار نصیب ہوتا ہے۔ اسفندیار نے مومن کی طرف دیکھتے رشک امیز لہجے میں کہا۔ مومن کو اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ظرف لگی۔ خیر تم بتاؤ، تمہاری محبت کا کیا سین ہے؟ خوش ہو تم؟ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ جسے میں نے چاہا اسے میں نے پا لیا۔ مومن میری ایک بات یاد رکھنا، جو چیز آسانی سے مل جائے اس پر ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ کتنی کٹھنائیوں اور قربانیوں کے بعد آپ تک آئی ہو، کیونکہ محبت میں آزمائش شرط ہے، اور پھر چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد۔ اسفندیار وہ میرا سب کچھ ہے، اس کے لیے میں کچھ سی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے سے اسفند کو خوف محسوس ہوا۔ مومن، یہ تمہاری محبت نہیں، تمہارا جنون ہے جو تمہارے لہجے میں بولتا ہے۔ خیال رکھنا کہیں یہی جنون تمہاری محبت کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ وعدہ کرو مجھ سے کبھی اپنی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے، کیونکہ اگر محبت ایک دفعہ کھو دو تو وہ دوبارہ آپ کی زندگی کا رخ نہیں کرتی۔ اسفندیار نے مومن کے آگے آتے ہاتھ بڑھا کر وعدہ لینا چاہا، جس پر مومن نے ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ وعدہ رہا، اپنی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مومن نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وعدہ کیا، مگر اسفندیار یہ بھول گیا تھا کہ وعدے تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تم نے تو مجھ سے وعدہ لے لیا، مگر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مومن نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسفندیار ہولے سے مسکرا دیا اور بولا، میں نے تو تمہیں اپنی سانسیں وفا دے دی ہیں، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسفندیار کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ مومن سمجھا اسفندیار اپنی دوستی کی بات کر رہا ہے، جس پر اس نے اسفندیار کو گلے لگا لیا۔ میں نے تو تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی وجہ اپنا عشق دے دیا ہے مومن، تم کیا جانو تمہارے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ اسفندیار دل میں بولا اور ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ مومن کو اپنی کچھ دن پہلے کی باتیں یاد آئیں تو وہ چونکا۔ کاش اسفندیار کو بھی اس کی محبت مل جاتی تو وہ یوں تنہا نہ ہوتا۔ اس نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار کیا بتاؤں، سحر کا شور کتنا ہینڈسم ہے، میں جب بھی اس سے مل کر آتی ہوں تو میری نظریں تو اس کے شور پر سے نہیں ہٹتی۔ یار کیا بتاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سحر کو ہٹا کے خود اس کی جگہ فٹ ہو جاؤں، جس سے ذریعہ صرف میرا ہو جائے، صرف میرا۔ اجالا جو سحر اور مومن کی سوتیلی بہن تھی، اپنے فون پر اپنی دوست سے راز و نیاز کرنے میں مگن تھی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ اپنی بہن سے حسد کر رہی ہے، چاہے وہ سوتیلی ہی کیوں نہ ہو۔ باہر موجود شخص نے اس کے لفظ بہ لفظ گفتگو سنی تھی اور اسے اپنا اگلا مہرہ مل چکا تھا۔ اپنی شیطانی عمل کو سوچ کر اس کے چہرے پر شیطانیت بھری مسکان چھا گئی تھی۔ وفا اور عشا فنکشن انجوائے کر رہی تھیں جب ایک لڑکے نے وفا کو اسٹیج پر آ کر اپنے کلچر کی زبان میں گانا بولنے کا کہا، جس پر وہ دونوں ششدر رہ گئیں۔ سبھی آہستہ آہستہ وفا کا نام پکارنے لگے تھے۔ وہاں سب وفا کو لالا رخ کے نام سے جانتے تھے۔ پلیز رخ کم آن دا اسٹیج، بار بار اپنے نام کی پکار پر وفا کا جسم بری طرح کپکپانے لگا، جبکہ عشل بھی پریشان ہو گئی تھی۔ رخ کول ڈاؤن، کچھ نہیں ہوتا، اٹس جسٹ اے سانگ۔ اتنی دیر میں وفا پر سپاٹ لائٹ آ ٹھہری۔ اب بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اسے کھڑا ہونا پڑا۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھیں جب اس نے روزی کو اپنی طرف تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے پایا۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ یہ کہ روزی کی چال ہے، تاکہ وہ سب کے سامنے اسے نیچا دکھا سکے۔ غصے سے وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ پٹھانوں کے خون نے غصہ اود کر آیا تھا، اور وہ تنفن کرتی اسٹیج پر پہنچی۔ ساتھ عشل بھی تھی، مگر اسٹیج پر پہنچتے ہی اس کا سارا کانفیڈنس پوری طرح ڈاؤن ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ عشل نے وفا کے کندھے پر ایک پشتو بیک گراؤنڈ میوزک لگوایا اور نیچے اتر گئی، جبکہ سب بار بار اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ رخ، یو کین ڈو اٹ، بولو۔ عشل چیخی۔ وفا کو لگا وہ گر جائے گی جب اپنے پاس سے مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ لڑشا پخاورت کمستور مالا روڑا، تازہ تازہ گلونا درے سلور مالا روڑا۔ مردانہ خوبصورت آواز میں اس نوجوان نے گانے کی پہلی لائن بولی تھی۔ تم؟ حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ زیادہ سے زیادہ لائکس کریں، پھر ہی نیکسٹ پارٹ میں دھماکے ملیں گے۔ بوم! جلدی سے 50 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں، نیکسٹ پارٹ تبھی آئے گا۔ اور جلدی سے بتائیں کہ وفا کا کپل آگے کس کے ساتھ بننا چاہیے، مومن کے ساتھ یا پھر اسفندیار کے ساتھ۔